बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर है जो बानी पीटीआई इमरान ख़ान हमेशा ज़िक्र करते रहते हैं। तो मुज़ाकरात के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है, एक तो इस ख़बर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर, चंद रोज़ पहले एक पीटीआई से मुतल्लिक मैंने एक ख़तरे की निशानदेही की थी कि पीटीआई के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। तो आज वो ख़दशा या जो वो ख़तरा जिसकी हमने निशानदेही की थी, आज वही हुआ है और एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि इमरान ख़ान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी ख़बर है। इस पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के जो डिटेल्स हैं वो शेयर करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ भी पीछे नहीं रही। अगर पीटीआई के लिए ख़तरे की घंटी बजी है तो तहरीक इंसाफ ने भी अपना एक अहम जो वार है, जो इक़दाम है, जो प्लान है, उस पे एग्जीक्यूशन शुरू कर दी है। तो तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उन पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले दो बातें। एक तो चैनल सब्सक्रिप्शन की आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें। दूसरी एक करेक्शन है, एक देखने वाले हमारे एक दोस्त की तरफ से वॉइस नोट करके पैगाम दिया गया कि प्रीवियस व्लॉग में मैंने सदर के मतलब सदर मुमलिकत जो हैं वो मैंने आसिफ अली ज़रदारी कहने के बजाय सदर आरिफ अलवी कह दिया। तो इस पर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ और उन्हें कहा था कि गलती की आपने दुरुस्तगी करनी है नेक्स्ट व्लॉग में, तो मैं दुरुस्तगी करता हूँ। मुझे सदर आसिफ ज़रदारी कहना चाहिए था, सदर आरिफ अलवी नहीं कहना चाहिए था। उनकी बात ठीक है कि आरिफ अलवी साहब की साहब परीना बन चुके हैं, लेकिन मसला ये है कि 5 साल का टेन्योर होता है एक सदर का। अब अलवी साहब के तो मौजें लग गई थी, वो 5 साल के बजाय 5.5 साल गुजार के गए। तो इतना अरसा जिसका नाम लिया हो तो फिर वो ज़ुबान से नाम उतरने भी वक्त लेता है। लेकिन फिर भी मेरी गलती है, मेरी कोताही है, मैं माज़रत चाहता हूँ। पहली खबर नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से है। आज नाज़रीन हुकूमती वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की। मुसद्दिक़ मलिक साहब ने कहा कि बात करो हाँ, लेकिन बर्बाद मत करो। और फिर उन्होंने कहा कि सुलझाओ मामलात को, लेकिन मामलात को उलझाओ मत। अब ये ज़ाहिर सी बात है, एक लिटरली अंदाज़ में मुसद्दिक़ मलिक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इससे जो है वो एतराज़ किया है। इससे वो क्या कहते हैं ना कि कीड़े निकालना, इससे कीड़े निकाले हैं। बैरिस्टर गौर साहब का रिएक्शन आया है मुसद्दिक़ मलिक साहब की मुज़ाकरात की इस बात पे। वो कहते हैं कि ये तर्ज़ अमल एक सियासी जमात का नहीं हो सकता, ये गैर सियासी जो है वो तर्ज़ अमल है मुस्लिम नवाज़ का, हुकूमती जमात का। ये क्या हुआ कि आप कहें कि आओ बैठें मुज़ाकरात करें, ऐसे तो मुज़ाकरात नहीं होते। तो कैसे मुज़ाकरात होते हैं, बैरिस्टर गौर साहब से पूछें। इससे पहले भी आपको हुकूमती वज़रा की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश की कि मैं फैक्चुअल बात करूँगा। फिर कुछ दोस्त कहते हैं कि आप पर्सनल ले जाते हैं, पर्सनल नहीं ले रहा होता, मैं तो फैक्ट बयान करता हूँ। हुकूमती वज़रा की तरफ से पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की गई, उस पर पीटीआई का जवाब ये आया था कि किसी फोरम से अगर मुज़ाकरात की ऑफ़र होगी तो फिर हम सोचेंगे। तो फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर, कौमी असम्बली में खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। तो एक फ़ोरम पे आपको मुज़ाकरात की पेशकश की गई, ऑफ़र की गई, और एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आपको मुज़ाकरात की पेशकश की गई। आपके धांधली के इल्ज़ामात होंगे। आपने उन मुज़ाकरात की पेशकश का क्या जवाब दिया था? आपने कहा था इनके साथ तो हमने बैठना नहीं, इनके पास तो अख्तियारात ही नहीं हैं, ये तो फार्म 47 वाले हैं, हम इनके साथ क्यों बात करें। तो आज जो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि ये तर्ज़ अमल सियासी नहीं, क्या ये अंदाज़ होता है मुज़ाकरात की ऑफ़र देने का कि आओ बैठो और मुज़ाकरात करो? कोई तरीक़ा होता है, कोई सलीका होता है। तो सलीके के साथ भी आपको कहा गया था वज़रा की तरफ से, उससे बेहतरीन तरीके से पार्लियामेंट के ऐवान से आपको कहा गया। आपने उन मुज़ाकरात की ऑफ़र को जूती की नोक पे नहीं रखा। और किस तरीके से आपको मुज़ाकरात की ऑफ़र दें। बहुत सारे दोस्त, फिर मैं दोबारा बात करूँ, एतराज़ करते हैं। मेरी ज़ाती तौर पे ख्वाहिश है, नाज़रीन, ज़ाती तौर पे ख्वाहिश है कि ये जो हुकूमतें हैं हमारे मुल्क में, जो इलेक्शन होते हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के, ये सिर्फ सूबों की सतह पे होने चाहिए। कौमी असम्बली के भी इलेक्शन हो, लेकिन सूबों की सतह पर जो है वो, बल्कि कौमी असम्बली का भी कम्पिटेटिव इलेक्शन हो, सूबाई असम्बलियों का भी हो,
لیکن صوبوں میں سیاسی جماعتیں جو جیتے وہ اپنی حکومت بنائے، مرکز میں کسی ایک جماعت کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، مرکز میں تمام سیاسی جماعتوں کی ایک حکومت ہو، کوئی اپوزیشن نہ ہو، اور ایجنڈا ایک ہو، پاکستان کی ترقی، پاکستان کو آگے لے کے جانا، پاکستان کا فیوچر، پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود۔ لیکن یہ جو دنگے، دھرنے، فساد، چاہے جس کی بھی حکومت ہو، خان صاحب کی حکومت تھی تب بھی استحکام نہیں تھا، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلی بات نہیں کرتے تو اس کی بات بھی کر لیتے ہیں، اب آپ حکومت دیکھ لیں اب بھی استحکام نہیں ہے۔ تو یہ سیاست جو کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ، اس کا نقصان مطلب عوام کے نام پہ سیاست، لیکن بھگتتے پاکستان کے عوام ہیں۔ تو میری تو شدید خواہش ہے کہ یہ ساری جماعتیں مرکز میں بیٹھ کے اپنی اپنی کامیابی کے تناسب سے مرکزی حکومت میں شامل ہوں، کابینہ میں ہوں، اور سارے بیٹھیں، یہ دنگے فساد ختم ہوں، پاکستان میں استحکام ہو۔ لیکن بہرحال ناظرین، یہ بیرسٹر غور صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ آفر مذاکرات کی ایکسیپٹ نہیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، تو جماعت اسلامی نے ایک تو ڈیمانڈ یہ کر دیا کہ سب سے پہلے تو ہمارے جو لوگ گرفتار کیا گئے ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور ساتھ میں کہا کہ جو کمیٹی حکومت نے بنائی ہے اس میں توانائی کے منسٹر کو شامل کیا جائے، اور جو 500 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین ہیں ان کے بجلی کے بلوں میں 50% تک کنسیشن کی جائے، اور بالکل مطالبہ کیا گیا ہے اسی طریقے سے مہنگائی میں کمی لائی جائے، ٹیکسز میں جو تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگا ہے اس کی ریشو کم لائی جائے۔ اب ناظرین ٹیکسوں کی اگر ہم بات کریں، یہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ سارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، بالکل سارے لوگ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، اگر سارے لوگوں نے ایسے ٹیکس دینا ہے تو پھر انکم ٹیکس سے گوشوارے بھرنا، تنخواہوں سے ٹیکس کاٹنا، آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اور کچھ خریدی ہے اس کا بھی آپ ٹیکس کا گوشوارہ بھریں گے، پھر کیوں؟ پھر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہی ہماری دلیل ہے کہ ہم نے یہ بجلی کے بلوں میں ٹیکس دے دیا، موبائل پہ ٹیکس دے دیا، بس یہی ٹیکس ہے، تو پھر تو گوشوارے جمع کروانے کی، تنخواہ دار لوگوں کے تنخواہوں سے ٹیکس کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے ناظرین اس کی، آپ اپنے شہر میں دیکھیں گے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو کہا جا رہا ہے، یہ آپ کو نہیں کہا جاتا، یہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ٹیکس کا کہا گیا ہے۔ ہم تنخواہ دار ہیں نا، ہماری تنخواہوں سے کٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ چوری کسی جگہ پہ بجلی چوری ہو اس کا بل بھی ہم دیں، ٹیکس کی چوری ہو تو ٹیکس کی جب شرح بڑھنی ہے تو وہ شرح تنخواہ دار طبقے پہ لگا دی جاتی ہے، اس کا نشانہ بھی ہم بنیں۔ یہ جو اتنے دکاندار بھرے پڑے ہیں چھوٹے بڑوں شہروں میں، ان سے جا کے آپ پوچھیں تو اسے کتنے ٹیکس دیتے ہیں، کماتے لاکھوں میں ہیں، ٹیکس سینکڑوں میں بھی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ سے ملک کا جو بیڑا غرق ہوتا ہے اس کی کوئی بات نہیں کرتا، چاہے جس کی حکومت میں پھر دوبارہ بات کر رہا ہوں۔ جب تک ہم بطور شہری رسپانسیبل نہیں ہوں گے، اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، آپ جو ہے لوگ عمران خان کی بات کرتے ہیں، عمران خان کو لا کے بٹھاتے ہیں، عمران خان بھی کچھ نہیں کر سکے گا، ایک بار تو آپ نے آزما کے دیکھ لیا ہے، پھر بھی آپ آزما لیجئے گا۔ جب تک ہم خود درست نہیں ہوں گے، ملک کا قبلہ درست نہیں کریں گے، اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اسی طریقے سے بھیک مانگتے رہیں گے، کشکول لے کے پوری دنیا میں گھومتے رہیں گے۔ معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا لمبا ہو گیا اس بات پر۔ تو جماعت اسلامی نے مذاکرات میں اپنے مطالبات رکھتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ خطرے کی گھنٹی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا بجی ہے۔ ناظرین چند روز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو رؤف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ جو محمد وقاص جنجوعہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اس میں جو باتیں سامنے آئی تھیں، جو ریڈ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ پہ کیا گیا، اس میں جو ذرائع سے خبریں سامنے آئی کہ یہ سارے اقدامات جو اٹھائے جا رہے ہیں، جو منظم پراپوگنڈا ریاست اور ریاست کے اداروں کے خلاف ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اور وزارت داخلہ کی جانب سے باضابطہ طور پہ وزارت داخلہ کے ترجمان کی جانب سے ایک بیان جاری کر کے کہا گیا کہ رؤف حسن کو گرفتار کیا گیا ہے، اور کچھ اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ GIT بنے گی، یہ جو ریاست کی اداروں کے خلاف، شخصیات کے خلاف، آئینی عہدیداروں کے خلاف جو اس قسم کی کمپین ہوتی ہے منظم ہے، یہ باقاعدہ پلان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے GIT بنے گی۔ تو آج وہ جو GIT ہے، ریاستی اداروں ریاست اور اداروں کے خلاف منظم کمپین کے حوالے سے، تو 5 رکن ناظرین GIT بنا دی گئی ہے، اور اس GIT کو ناظرین جو کنوینر ہیں اس کے، وہ ناظرین کنوینر ہیں اپنے جناب جو IG اپنے اسلام آباد ہیں، وہ اس کے کنوینر ہوں گے، اور باقی اس کے ساتھ FIA کے اور پولیس کے لوگ شامل کیے گئے ہیں۔ اور اس میں جو ایک اہم خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریاستی اداروں کے حوالے سے اور ریاست اور اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا منظم کیا گیا، ان کی ڈٹرمنیشن کرے گی، نشاندہی کرے گی، ان کے خلاف کارروائی کر کے جو رپورٹ ہے مرتب کر کے پھر قانون کے
کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ منظم کمپین والا معاملہ جو ہے یہ کہیں آہستہ آہستہ چل کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی پر جو پابندی کی بات کی گئی ہے یہ اس سے جا کے کنیکٹ کرے گا، یہ اس کے ساتھ جا کے جڑے گا، کیونکہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے یہ جے آئی ٹی تو اپنی تحقیقات کرے گی، اپنی تفتیش کرے گی، لیکن بہت سارا جو مواد ہے، جو دستاویزات ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آلریڈی کلیکٹ کر لیے گئے ہیں، یہ بھی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اب یہ جے آئی ٹی بن گئی ہے، اس کو مینڈیٹ دے دیا گیا ہے، ایک ٹائم فریم دے دیا گیا ہے، تو دیکھتے ہیں اس کی تحقیقات کب تک اور اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین دوسری جو خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا، تو اس میں صالح ظفر صاحب کا تھا کہ حکومت کوئی بڑا بم شل جو ہے وہ اس اجلاس میں جو ہے وہ سامنے لے کے آئے گی۔ اب اس میں ناظرین یہ ہوا ہے کہ جو خبر سامنے آئی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کیوں بلایا گیا ہے، تو اس میں یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جو عدالتی فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا، اس فیصلے کے حوالے سے پارلیمان کے اوپر ڈسکس کیا جائے گا، بحث کیا جائے گا، اور اس حوالے سے قرارداد جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ایوان پر لائے جانے کا امکان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹ کی بالادستی اور خود مختاری کا معاملہ ہے وہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ پارلیمان جو ہے تمام اداروں سے سپریم ہے، تمام اداروں پر بالادست ہے، تمام اداروں کی ماں ہے، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس اجلاس میں یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے متعلق قرارداد بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ اہم قانون سازی بھی وہ بھی اس کے ذریعے ہونے کا امکان ہے۔ اس پارلیمنٹ میں بلائے گئے اجلاس میں اہم قانون سازی کا بھی امکان ہے، چونکہ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 5 اگست کو اجلاس ہونا تھا، لیکن اب یہ جو اجلاس ہے یہ 1 ہفتہ پہلے جو ہے وہ سمن کر لیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پھر 30 جولائی کو اجلاس ہے تو اس میں کیا چیزیں پیش کی جاتی ہیں، کیا مسودے سامنے آتے ہیں، کس قسم کی قرارداد اور کس قسم کی تقریریں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین نیب کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے کہ ٹیلی کام کمپنیاں جو پاکستان میں کام تو کر رہی ہیں لیکن جو ان کے ذمہ ادائیگیاں بنتی ہیں وہ ادائیگیاں نہیں کی گئیں، تو وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں نیب نے ٹیلی کام کمپنیوں کے خلاف 75 ارب روپے کی جو انہوں نے واجبات ادا نہیں کی، ادائیگیاں نہیں کی، اس پر کارروائی کا آغاز کر دیا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ 10 بڑی کمپنیوں کے خلاف جو ہے یہ کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ اس میں پی ٹی آئی کی غفلت بھی سامنے آ رہی ہے جس سے بھاری اربوں روپے کا یہ قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے، اور آئندہ کے لیے نیب کی طرف سے جو ڈی جی پی ٹی اے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بھی کراچی نیب آفس نے سمن کر کے بلا لیا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ تحریک انصاف نے کیا پلان کیا ہے، تحریک انصاف نے کیا اپنا قدم اٹھایا ہے بڑا کہ ہم کیا کریں گے۔ ایک تو ناظرین آپ کے سامنے ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف بھی اسی طریقے سے ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ تو اب ناظرین تیسرا جو وار پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد، وہ ناظرین یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے جو سیکٹری ہیں عمر ایوب صاحب، دونوں کی طرف سے یعنی پارٹی کی طرف سے الگ اور پارٹی کے سیکٹری جنرل کی طرف سے الگ سے مشترکہ طور پہ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ، الیکشن کمیشن پنجاب سے بابر حسن بروانہ، الیکشن کمیشن ممبر الیکشن کمیشن سندھ سے نثار احمد دورانی، ممبر الیکشن کمیشن بلوچستان سے شاہ محمود جتوئی، اور ممبر الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا سے جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں آرٹیکل 209 کا جو ہے وہ ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، شکایت کا اندراج کروا دیا گیا ہے، اور یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے شکایت جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروائی ہے۔ اب اس شکایت کی ناظرین جو ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کو میڈیا پہ کہیں نہیں ملے گی، یہ مکمل ڈیٹیل ہے اس ریفرنس کی۔ پہلے تو میں استدعا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور استدعا آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف ریفرنس ہوتا ہے آرٹیکل 209 کے تحت تو یہی ہوتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کارروائی انکوائری انیشیٹ کرے۔ تو اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ایز سون ایز جتنی جلدی ہو سکے، مناسب ہو سکے یا مناسب لگے، جوڈیشل کونسل ان کے خلاف جوڈیشل انکوائری کا آغاز کرے، اور اگر انکوائری میں ان کا مس کنڈکٹ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ان کے خلاف جو ہے صدر پاکستان کو جو ہے وہ برطرفی کا ریکمنڈیشن رپورٹ جو ہے بھجوائی جائے۔ اب یہ تو استدعا ہو گئی۔ اب ناظرین اس میں وجوہات کیا ہیں، یہ جو ریفرنس بنایا گیا ہے آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، یعنی ایسی چیزیں جو ابھی نیچے چل رہی ہیں، جو زیر التوا ہیں، ان پہ بھی جواز بنا کے
اسے شکایت میں شامل کر دیا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف پاپولر سیاسی جماعت ہے، الیکشن کمیشن نے انتخابات میں تحریک انصاف کے انتخابات کے عمل میں رکاوٹیں پیدا کیں، الیکشن کمیشن اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے میں ناکام رہا۔ کون سی ڈیوٹی جی؟ آرٹیکل 209 اور الیکشن ایکٹ کے تحت۔ پھر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریوں کی روشنی میں کسی کی سائڈ یا کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا۔ الیکشن کمیشن کسی سیاسی جماعت کو سیاسی سرگرمیوں سے نہیں روک سکتا۔ چیف الیکشن کمیشنر اور جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان کو آرٹیکل 209 کا تحفظ اس لیے فراہم کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری جو ہیں وہ کسی خوف و خطر کے ادا کر سکیں۔ آگے کہتے ہیں کہ آرٹیکل 224 کے تحت 90 دنوں میں انتخابات ہونے چاہیے تھے۔ کون سے؟ پنجاب اور KPK کے، پہلے اس کی بات کی گئی ہے، اور پھر کہا گیا کہ جب قومی اسمبلی تحلیل ہوئی تب بھی الیکشن کمیشن نے 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کروائے۔ تو یہ اگر ریفرنس آج ان کے خلاف لے کے آنا تھا تو پھر ایک درخواست جو ہے وہ صدر عارف الوی کے خلاف بھی آپ دائر کرتے۔ الیکشن کی تاریخ تو انہوں نے دینی تھی۔ قومی اسمبلی کا یہ صوبائی اسمبلی کا بھی الیکشن ہوا ہے، اس میں جو 90 دن کی تاخیر ہوئی ہے، صدر صاحب نے تو الیکشن کمیشن کو نہیں بلایا مذاکرات کے لیے، الیکشن کی تاریخ کے لیے، یا الیکشن کی تاریخ خود دے دیتے، کوئی ایشو نہیں تھا، لیٹر کے ذریعے مشاورت کر لیتے۔ تو صدر عارف الوی کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ سابق صدر عارف الوی کے بارے میں اس کے خلاف بھی آپ کارروائی کی درخواست دیتے نا۔ جب وہ الیکشن کی ڈیٹ کا کیس چل رہا تھا تو چیف جسٹس قاضی فائسہ نے پوچھا PTI کے لوگوں سے کہ عارف الوی کے بارے میں کھل کے کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا انہوں نے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی الیکشن کی تاریخ دے کے؟ تو علی ظفر صاحب ادھر نہیں جاتے تھے۔ تو علی ظفر صاحب جنہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا ہے، اس پہ یہ کوئی عمر عادل کی بات ہو رہی ہے کہ گندے انڈے کے نام سے ایک یوٹیوب چینل کے شریک میزبان بھی ہیں، وزیر پنجاب اور خاتون اینکر سے متعلق گفتگو کرنے پہ عمر عادل کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا ہے۔ عمر عادل، اب مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹلی کہ یہ معاملہ ہے کیا، دیکھتے ہیں۔ یہ برحال پنجاب حکومت کی جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ عمر عادل یوٹیوبر کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی بات کر رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات نہیں کروائے گئے 90 دنوں میں، الیکشن کمیشن نے تاریخ کے لیے مشاورت نہیں کی، وہ صدر صاحب نے بھی نہیں کی، اور پھر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ PDM کی سائڈ لیتا ہے۔ بھائی وہ جو الیکشن تاخیر کا شکار ہوئے تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تھیں، حالانکہ حلقہ بندیاں کرانا بھی قانونی سے زیادہ آئینی تقاضا ہے، وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے کہ آپ حلقہ بندیاں کروائیں گے، اور پھر اس میں سیکیورٹی کی وجوہات بھی آ رہی تھیں کہ نفری دستیاب نہیں تھے، آپ نے سارا ملبہ الیکشن کمیشن میں ڈالا۔ اور پھر کہتے ہیں اس ریفرنس میں، اس شکایت میں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے سیکرٹری جنرل کے الیکشن کمیشن کی بدنیتی عیاں ہے، الگ الگ دونوں الیکشن کمیشن کی بدنیتی عیاں ہیں۔ الیکشن کمیشن ممبران آئین، قانون اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ صاف شفاف انتخابات کے اصول کو مکمل طور پہ الیکشن کمیشن نے نظر انداز کیا۔ اب دیکھیں آگے سنتے جائیں، اب یہاں پہ آپ نے اپنا سر پکڑنا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کو نااہل کرنا غیر آئینی اقدام تھا۔ میاں والی کے حلقے NA 95 سے عمران خان کو نااہل کیا گیا۔ بھئی گوشوارے خان صاحب نے بھی جمع کرائے، توشہ خانہ کے ڈیٹیل عمران خان صاحب نے نہیں دی، تو اس پہ اگر قانون نے اپنا راستہ بنایا ہے تو اس میں الیکشن کمیشن کا آپ کیا جرم ثابت کر سکتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ جو کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں راؤنڈ والا زیر التوا ہے، ایک جو میاں والی سے الیکشن کمیشن نے نااہل کیا عمران خان کو، پھر جو فوجداری کیس چلا ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں، دونوں جو اپیلیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، تو ان کا فیصلہ ہونے سے پہلے آپ یہ نقطہ کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ پاپولر لیڈر عمران خان کو الیکشن کمیشن سیاست سے محروم اور دور رکھنا چاہتا ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر اور جو ارکان ہیں وہ تعصب رکھتے ہیں تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف۔ ممنوعہ فنڈنگ کا ذکر کیا گیا کہ یہ بھی الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہے کہ ہماری ممنوعہ فنڈنگ کا کیس، اس کے اوپر فیصلہ دیا، اس پہ کارروائی کی، مخصوص سیٹیں تحریک انصاف کو نہیں دیں، یہ بھی بدنیتی ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کو مسترد قرار دیا، کروانے کس نے تھے؟ آپ نے کروانے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا، فیکچولی انکریکٹ بات ہے، الیکشن کمیشن نے آزاد ڈکلیئر نہیں کیا، ریٹرننگ افسران نے آزاد ڈکلیئر کیا، کیونکہ آپ کے امیدواروں نے نہ پارٹی ٹکٹ دیا نہ ڈکلیریشن جمع کروایا۔ پھر کہتے ہیں الیکشن کمیشن PTI کے خلاف پارٹی بن گیا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کیوں دائر کی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف؟ یعنی ایک فیصلہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ فیصلہ دے تو وہ اپیل بھی سپریم کورٹ میں نہ کرے،
انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے. پھر کہتے ہیں کہ الیکٹورل جو لسٹیں ہیں, ووٹر لسٹیں, ان کو چینج کیا گیا, پولنگ سکیم کو چینج کیا گیا, اور نئے جو ووٹر تھے ان کے ووٹ جو ہے وہ دور والے پولنگ اسٹیشن میں ڈال دیے گئے, اور ووٹروں کے نام ووٹر لسٹوں سے نکال دیے گئے. 8300 پہ جو معلومات دینی تھی وہ بھی الیکشن کمیشن نے روک دی, اور 90% ہمارے ریٹرننگ افسران کے جو نامینیشن پیپر تھے ریجیکٹ کر دیے گئے. الیکشن کمیشن نے نہیں کیے, ریٹرننگ افسران نے کیے. اور وہ بھی جب اپلیٹ فورم پہ گئے وہ سارے واپس ہو گئے, سب کو الیکشن تقریباً لڑنے کی اجازت ملی. بیوروکریسی سے سیاسی ریٹرننگ افسران لیے گئے. اور پھر لیاقت چٹھا کا ذکر کیا گیا کہ لیاقت چٹھا نے بھی الیکشن کمیشن پہ الزام لگایا, چیف جسٹس پہ الزام لگایا. اب لیاقت چٹھا صاحب نے جو الیکشن کمیشن میں اپنا جواب جمع کروایا وہ اس کا بھی ذکر کر دیتے. اس میں لیاقت چٹھا صاحب نے کیا کہا ہے, اس نے تو اپنے بیان کی خود ہی نفی کر دی. اور پھر کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, ہمیں مہم نہیں چلانے دی گئی, فارم 45 نہیں دیے گئے, میڈیا پہ پابندی لگا دی گئی, ہمیں ہراساں کیا گیا, ہمارے لوگوں کو ہمیں اغوا کیا گیا. پوری رام کہانی لکھ دی ہے. چلیں اچھا کیا ہے. یہ دل میں حسرت نہ رہے کہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اور ارکان کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کیا تھا, اب دائر کر دیا ہے. تو اب جوڈیشل کونسل میں جو بھی ہوگا, اگر